जनाजा पढ़ाना शुरू करने लगा, अल्लाह अकबर कहने लगा। एक नौजवान भागा है तो कहने लगा जी आप सब एक बात सुन लें। मैंने कहा सुनाए। फरमाया उसने क्या कहा। उसके बाद हकीकत है मेरा दिल इतना परेशान हुआ कि मैं सोचने लग गया कि मैं जनाजा कैसे पढ़ाऊंगा और कैसे पढ़ाऊं। उसने मुझे कहा कि जब मैयत को घर से उठाया, ग्राउंड में पहुंचने तक बहुत सारे लोगों की जेबें कट गई हैं और मोबाइल निकल गए। तो लोगों से कहें कि जब जनाजा खत्म हो जाए तो फिर दरवाजों पर मैयत के करीब भीड़ हो जाती है, तो लोगों से कहें कि जरा अपनी जेबों को संभाल कर रखना। इतनी शर्मसारी हुई मुझे, इतनी नदामत हुई मेरे भाइयों। क्या कोई बाहर से हिंदू आ गए थे, सिख आ गए थे, यहूदी आ गए थे, या वही उम्मत के अफराद थे जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अज़ीमा। काबिले सद एहतराम उलमा व मशाइख और मुहतरम अज़ीज़ वक़ार क़ुर्राए किराम और मुहतरम बुज़ुर्गों और काबिल क़दर उलमाए किराम और बहुत ही अज़ीज़ और प्यारे बेटों और लायक़ इकराम व तकरीम शर्म व हया वाली मेरी बहनें और बेटियां, याद रखिए अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बेशुमार नेमतें हैं। बाज़ नेमतों का ताल्लुक़ दुनिया के साथ है और बहुत सी नेमतों का ताल्लुक़ आखिरत के साथ है। और सबसे बड़ी नेमत वो इस्लाम की नेमत है। सबसे बड़ी नेमत वो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेमत है। और सबसे बड़ी नेमत वो कुरान करीम की नेमत है। कुरान करीम अल्लाह ज़ुल जलाल का वो पैगाम है कि जो शख्स भी इसको अपनी ज़िंदगी में उतार लेता है, कुरान करीम के साथ मोहब्बत करता है, कुरान करीम के साथ वफ़ादारी करता है, तो ये कुरान उसको दुनिया में भी बहुत ऊंचा करता है और ये कुरान क़यामत के दिन अल्लाह ज़ुल जलाल की अदालत में पेश होकर इसकी नजात का भी सबब बनता है। कुरान करीम को सीखने और सिखाने वालों के फ़ज़ाइल
آپ بہت سنتے رہتے ہیں قرآن مجید کی آیات میں اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں، اور اسی طرح قرآن مجید کا فہم، قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کی تفسیر اور پھر اس کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے مناقب اور ان کے درجات، وہ بھی آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ بڑے ہی مبارک ہیں وہ بیٹے، وہ بیٹیاں اور وہ بچے جنہوں نے ماشاءاللہ قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے، اور بڑے ہی مبارک ہیں ان کے والدین اور ان کے خاندان کہ جن کو اللہ ذوالجلال نے اس طرح کے عظیم بیٹے عطا کیے جو قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ اور خوش قسمت ہے مدارس اور مساجد کی انتظامیہ کہ ان کی محنت اور ان کی دولت ایسے کام پر خرچ ہو رہی ہے اور ایسے مبارک عمل پر ان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہ جس سے بہتر اس دنیا میں اور کوئی جگہ نہیں۔ قرآن کی خدمت اور قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے اور قرآن کریم کی اشاعت اور اس کی تعلیم کا مشن، یہ سب سے مبارک مشن ہے، اور اس کے اوپر جتنا خرچ کیا جائے وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے پیسے ایسے مبارک مشن پر خرچ ہو رہے ہیں جس میں قراء اور علماء کو تیار کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی خدمت ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ذوالجلال نے اس کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ پیسے اور دولت تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے۔ ابھی شاید کل کے اخبارات میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور سوشل میڈیا پر اس کی بڑی شہرت ہوئی کہ دو بھائی باہر امریکہ سے یا یورپ سے آتے ہیں اور اپنے بیٹے کی، اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرتے ہیں، اور 5-5 ہزار کے نوٹ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پوری بستی اور پورے اس علاقے میں جہاں بڑا اجتماع ہے وہاں سے پھینکتے ہیں، اور اسی طرح کھانوں میں اور دوسرے جو بے حیائی اور فحاشی کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں، اور ملک کے مشہور گلوکار اور گلوکارہ ان کو بلا کر ان کے اوپر انہوں نے اتنا دولت کا ضیاع کیا اور اتنے پیسے ضائع کیے صرف اس لیے کہ دنیا میں شہرت ہو کہ دو بھائی باہر سے آئے ہیں اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور اس طرح خرچ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میں ہمیشہ مساجد اور مدارس پر اور علماء اور قراء پر پیسے خرچ کرنے والوں سے یہ ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ اس کو ان بندوں پر احسان نہ سمجھیں، بلکہ اللہ ذوالجلال کا احسان اپنے اوپر سمجھیں
کہ ہمیں اللہ عز الجلال نے اس کے لیے چنا، ہمارا انتخاب کیا، اور ہمارا یہ پیسہ ایسی جگہ پر خرچ ہو رہا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ کا مشن تھا، اور جو سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور اس مشن سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی مشن اور کوئی کام نہیں۔ دوسری میں گزارش اس مختصر سے وقت میں جو 20 منٹ کا وقت ملا، وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے بہت سے مدارس میں قرآن مجید کی تعلیم کا، اس کے حفظ کا، اس کی تلاوت کا، اور قرات اور تجوید، اور دینی مدارس میں اور مساجد میں اس کے ترجمے کا اہتمام، اور قرآن مجید کے متعلقہ دوسری چیزوں کا جتنے علوم اور فنون ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس معاشرے میں بہت ہی اچھے طریقے سے ہو رہا ہے۔ کبھی وہ دور بھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ پوری بستی میں اور پورے علاقے میں کوئی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اور کہیں لاہور سے جا کر حافظ عبد القادر صاحب روپڑی رحمہ اللہ، حافظ اسماعیل صاحب روپڑی رحمہ اللہ، وہ آپ کے شہر فیصل آباد میں قرآن سنانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اب اللہ کے فضل سے ہر جگہ پر قرآن کے حفاظ اور قرآن کے قاری ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے والے، مسجدیں کم ہیں اور قرآن سنانے والے بہترین حفظ اور ضبط اور تجوید کے ساتھ یہ ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اور اس میں بہت بڑا کردار ہے ہمارے اکابر علماء کا، اور موجودہ دور میں ہمارے ان دوستوں اور ساتھیوں اور بھائیوں کا، جن میں سر فہرست ہمارے محترم قاری محمد ادریس عاصم حفظہ اللہ وسلمہ ہو، قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ وسلمہ ہو، اور پھر ان کے آگے جو شاگرد ہیں اور ان کے اساتذہ، اللہ عز الجلال ان سب کو پوری امت کی طرف سے اپنی شان کے مطابق بہت سا اجر اور بہت سے مرتبے اللہ ان کے نصیب فرمائے، اور ان کے زندگی میں، علم میں، عمل میں اور صحت میں اللہ عز الجلال برکت نصیب فرمائے۔ تیسری اور آخری بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں تمام سامعین کو، اور خصوصاً علماء کرام اور خطباء کرام کو، کہ جس کثرت کے ساتھ اللہ کے فضل سے قرآن اور سنت کی تعلیم موجود ہے، مساجد کے اندر خطبوں کا اور درسوں کا اہتمام موجود ہے، لیکن اس چیز کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس طرح کا رنگ جو قرآن کا رنگ ہے، جو ایمان کا رنگ ہے، اور جو قرآن مجید کا تقاضا ہے، اس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے۔ ورنہ آپ اس قرآن کریم کی تاریخ کو دیکھیں، یہ جس وقت نازل ہوا اور سب سے پہلے جو اس کے مخاطب عرب لوگ تھے،
ان کے اندر وہ کون سا بڑے سے بڑا جرم نہیں تھا کہ جو اس وقت موجود نہ ہو، لیکن یہ قرآن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اس کو تلاوت کیا اور پھر ان کو اس کی تعلیم دی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کی تربیت کی، ان کو پالش کیا اور ان کے اندر قرآن کا رنگ اور قرآن کا نور عملی طور پر بھرا، تو بچوں سے لے کر جوانوں تک، عوام الناس سے لے کر خلفاء تک، اور مردوں سے، خواتین سے، بلکہ غلاموں سے لے کر بڑے بڑے مالداروں پر، ہر فرد پر، معاشرے کے ہر فرد پر اس قرآن مجید نے وہ رنگ چڑھایا اور وہ روشنی دی کہ آج تک ان کی مثالیں اگر ہمیں دینی پڑیں تو ہمیں وہی معاشرہ نظر آتا ہے جو صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ قرآن مجید نے حکمرانوں پر، خلفاء پر کیا رنگ چڑھایا، یہی قرآن مجید سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، قرآن کے حافظ بھی تھے اور قرآن کے کاتب بھی تھے، اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قرآن نے ان کے اندر وہ کون سا جذبہ اور کیسی روشنی اور کیسی فکر ان کو عطا کی کہ آج مسلمانوں کے حکمران اور اس دور کے مسلمانوں کے خلیفہ اگر آپ دونوں کا تقابل کرتے جائیں عقیدے میں، عمل میں اور نماز میں اور رفاہی کاموں میں، عوام الناس کی فکر میں اور اس فکر میں کہ اگر میرے دور خلافت میں کوئی بچہ روتا ہے اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اگر میرے دور خلافت میں کوئی خاتون پریشان ہے اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر میرے دور خلافت میں کوئی بھوکا سو رہا ہے خواہ وہ جانور اور کتے کیوں نہ ہوں اس کا بھی حساب مجھے دینا پڑے گا، اور میرے دور خلافت میں اگر میرے علاقے میں اڑنے والے پرندے وہ بھی بھوک سے مر رہے ہوں تو اس کا حساب بھی مجھے دینا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید نے تو اس طرح کے حکمران تیار کیے تھے، اور مثالیں اس وقت میں اس لیے نہیں دیتا کہ وقت نہیں ہے۔ اس قرآن نے اس دور کے سب سے ان پڑھ اور جس طبقے کو سب سے نیچے والا طبقہ سمجھا جاتا تھا، غلاموں کا طبقہ، بکریوں کے چرواہوں کا طبقہ، اور بالکل تعلیم سے ناآشنا لوگوں کا طبقہ، لیکن ایمان اور قرآن کی دولت نے ان کے اندر وہ نور پیدا کیا کہ اگر کوئی شخص ان کا امتحان لے کر اور دھوکے سے بھی ان سے خیانت کروانا چاہے تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایات میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ،
اس بکریوں کے چرواہے کے ساتھ کہ جب وہ کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کر باہر نکلتے ہیں کہ ذرا شہر کے ماحول سے باہر نکل کر ہوا خوری کر رہے ہیں، اور وہاں بکریوں کے چرواہے سے کہتے ہیں کہ ایک بکری ہمیں دے دو اور اس کو ہم ذبح کرتے ہیں اور یہاں باہر ہی جنگل میں پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں، ذرا خوشی کے لمحات۔ اور وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ یہ بکریاں تو میری نہیں، یہ تو مالک کی ہیں اور میں تو نوکر ہوں، میں تو خادم ہوں۔ اور وہ اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک بکری دیتے ہیں، پیسے جیب میں ڈالیں، پیسے لے لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا مالک نہیں ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بکری ایک دے دو اور پیسے جیب میں ڈالو۔ درہم اور دینار چاندی اور سونے کا سکہ تھا اس دور میں، اور یہ بکری ہمیں دے دو۔ اگر مالک پوچھے بھی تو کہہ دینا کہ جنگل میں چراتے ہوئے ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا۔ اب یہ شخص اور ہمارے اس معاشرے میں جو صورتحال ہے اس کا ہم کیسے تجزیہ کریں کہ قرآن مجید کی اتنی تعلیم نے نہ ہمارے اخلاق بدلے، نہ ہمارا عقیدہ بدلا، نہ ہمارا سلیقہ حکمرانی بدلا، نہ ہمارا کاروبار بدلا، اور نہ ہماری راتیں بدلیں اور نہ ہمارا دن بدلا۔ اس کا ایک جواب تھا، اور لفظ تھوڑے ہوتے تھے، یہ پہلے لوگوں کے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن ان کے معانی میں روشنی اور نور ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کو تو اس طرح کی بات سنا کر راضی کر لوں گا، لیکن زمین و آسمان کا خالق اور مالک دیکھ رہا ہے، اس کو قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ یہ پہلے مجھے سکھاؤ۔ اب اس بات کا کیا جواب تھا؟ اس نے کہا اگر میں پیسے لے کر اپنے مالک کو راضی کر لوں، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا پھر؟ میں حقیقت ہے کہ کل ایک جنازے میں مولانا نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ وسلمہ، ان کی مسجد کے قریب جب میں جنازہ پڑھانا شروع کرنے لگا، اللہ اکبر کہنے لگا، تو ایک نوجوان بھاگا آیا تو کہنے لگا جی آپ سب ایک بات سن لیں۔ میں نے کہا سنائیں۔ میں نے سمجھا شاید پتہ نہیں کوئی کھانے کا بندوبست ہوگا یا کوئی اعلان کرنا ہوگا۔ میں نے کہا جی فرمائیں آپ۔ تو اس نے کیا کہا، اس کے بعد حقیقت ہے میرا دل اتنا پریشان ہوا کہ میں سوچنے لگ گیا کہ میں جنازہ کیسے پڑھاؤں گا اور کیسے پڑھاؤں۔ اس نے مجھے کہا کہ جب میت کو گھر سے اٹھایا تو یہاں گراؤنڈ آنے تک، گراؤنڈ میں پہنچنے تک بہت سارے لوگوں کی جیبیں کٹ گئی ہیں اور موبائل نکل گئے۔ تو لوگوں سے کہیں کہ جب جنازہ ختم ہو جائے تو پھر دروازوں پر اور وہ میت کے قریب بھیڑ ہو جاتی ہے، تو لوگوں سے کہیں کہ ذرا اپنی جیبوں کو سنبھال کر رکھنا۔ اتنی شرمساری ہوئی مجھے، اتنی ندامت ہوئی۔ میرے بھائیوں، کیا کوئی باہر سے ہندو آ گئے تھے، سکھ آ گئے تھے، یہودی آ گئے تھے،
یا وہی امت کے افراد تھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں؟ وہی لوگ تھے جو اس امت کے افراد ہیں جو قرآن کو مانتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور اور فدا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن کیا تربیت ہے، کیا اخلاق ہے، کیا تربیت ہے. اور میں آخری بات یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارے جس طرح اس حکومت کی سرپرستی میں یہ حکمران بھی اور پہلے حکمران بھی جس طرح اس ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے اور ان این جی اوز کے ذریعے جن کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ جب تک اس امت کے اندر سے قرآن کی تعلیم کو، اخلاق کو اور حیا اور شرم کو جب تک اس قوم سے نہیں نکالیں گے، آپ اس قوم کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے. تو آج کیا کہ میرا جسم میری مرضی اور وہ پردے والی شلواریں اور قمیصیں وہ دیواروں پر اور درختوں پر لٹکا کر آزادی کے نعرے، اور پھر اس مارچ کے اندر نوجوان بھی ہیں ناچ رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں ناچ رہی ہیں. اور کس ملک میں ہو رہا ہے جس ملک کی بنیاد اور 20 لاکھ مسلمانوں کا خون وہ اس بنیاد کے اوپر بہایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس لیے ہمیں اپنے بیٹوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بیٹیوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنی بہنوں کی فکر کرنی چاہیے، اور خصوصاً علماء کرام کو اپنے درسوں میں، اپنے اسباق میں اور ترجمات القرآن میں لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہماری بچیوں کا لباس کیا ہے. شادی کے موقع پر آپ سارا کچھ گن لیں کہ وہ اہل حدیث بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ پوری داڑھی بھی ہوتی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہوتا ہے، اور مدرسے اور مسجد کا معاون بھی ہوتا ہے، اور پھر کوئی رمضان وہ بیت اللہ کے بغیر گزارتا بھی نہیں. اور جو گھر کا ماحول ہے، بچیوں کا لباس ہے اور بچیوں کا جو میک اپ ہے، خواہ وہ چھوٹی بچیاں ہوں یا بڑی بچیاں ہوں، جب ہم بچپن سے ہی ان بچیوں کو عادت ڈال دیں گے، ان کی تربیت کریں گے کہ وہ پینٹیں پہنیں، شرٹ پہنیں اور وہ جین پہنے اور پورا میک اپ کرے. ہم کہتے ہیں جی ابھی تو 6 سال کی ہے، ابھی تو 7 سال کی ہے. اور پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ 7 سال کی بچی پورا میک اپ کر کے اور اپنے چہرے کو سجا کر جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور پھر جب اس معاشرے کے درندے اور ڈاکو ایک ایک بچی کے ساتھ، جو 6 سال کی بچی ہے یا بچہ ہے، 8 سال کی بچی یا بچہ ہے، وہ اکٹھے مل کر اس سے بدکاری کرتے اور اس کا ریپ کرتے اور اس کو قتل کرتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں جی دیکھو اس معاشرے کے اندر کیسے سفاک بھیڑیے ہیں اور کیسے ظالم لوگ ہیں. اس میں کوئی فرق نہ رہ گیا کہ یہ ایک دیندار آدمی ہے، نمازی آدمی ہے اور صحیح عقیدے والا آدمی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے. اور شادی کے اندر
کئی جگہ پر ہمیں بھی جانا ہوا، دیکھتے ہیں کہ کیا چھوٹی بچی سے لے کر بڑی بچیوں تک بے پرد بھی ہیں اور پورا میک اپ بھی ہے۔ اس علم سے بہتر تو وہ جہالت تھی، اس علم سے بہتر وہ جہالت تھی کہ جب ہم خود بچپن میں تھے تو جب تک کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی تھی اتنی دیر تک خوشبو والے صابن سے اس کو نہانے کی اور منہ دھونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے تو جو دیہاتوں میں دیکھا، ان پڑھ لوگ تھے، ان کو کوئی شعور نہیں تھا اور نماز کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا، دین کی تعلیم کا بھی کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن جو بہنیں ہوتی تھیں اپنے بھائیوں کے بعد کھانا کھاتی تھی کہ پہلے یہ بھائی کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے، اور سامنے نہیں بیٹھتی تھیں، اور کپڑے ان کے سادہ ہوتے تھے۔ میاں محمد باقر رحمہ اللہ کے مدرسے میں جن خواتین نے پڑھا اور جو نوجوان بچیاں وہاں دین کا علم سیکھنے کے لیے جاتی تھیں، اب پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے آج کے دور کی معلمات، مقررات اور ماشاءاللہ خطیبات، ان کا فیشن اور ان کا میک اپ، اور اس دور میں میاں محمد باقر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ خواتین کہتی تھی کہ ہماری قمیصیں چیک کرتے تھے کہ وہاں کوئی چون نہ پڑی ہو، یعنی سادہ اور کھلی قمیصیں پہنتے تھے، اور بکسوں کی چیکنگ ہوتی تھی کہ خواتین کے منہ اور سر اور نہانے کے لیے صابن کپڑوں والا ہے یا دوسرا خوشبو والا ہے۔ یہ اس امت کے اندر قرآن کی حیا اور اسلام کی شرم یہ قائم رکھنے کے لیے یہ سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ جو والدین ہیں وہ خود کہتے ہیں جی چھوٹی بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، بالوں کی کٹنگ، وہ بے دین عورتوں کی، لباس فاسقہ اور فاجر عورتوں کا، میک اپ، اب پتہ نہیں چھوٹی بچیوں کو، جو 10 سال کی بچی ہے آپ کہتے ہیں جی 10 سال کی ہے نابالغ ہے، 12 سال کی ہے نابالغ ہے، بلکہ جو بڑی بھی ہیں، اب کس شادی کا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ آپ دیندار لوگ ہیں؟ ایک پروگرام میں بھی اور ہماری جامعہ سلفیہ کے اساتذہ بھی تھے، اور میں نے وہ شادی کے جو ذمہ دار تھے ان کو بلایا، اور میں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، ہمیں تو بہت شرم آتی، کوئی آپ کی مجبوری ہوگی لیکن ہماری تو کوئی مجبوری نہیں، اور ہم اس بات پہ زیادہ خوش ہیں کہ اپنے گھر سے کھانا کھائیں۔ ایسی جگہوں پر ہم تو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جہاں سامنے وہ میوزک بھی لگا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے، اور درمیان میں کوئی پردہ بھی نہیں ہے، اور بے پرد نوجوان بھی اور چھوٹی بھی ساری پھر رہی ہیں، دلہا کے پاس بھی آ رہی ہیں، اب کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں ہے۔ آئیے اس قرآن مجید کی تعلیم اور نور کو، قرآن کے اخلاق کو، یہ ہم لوگوں میں اس طرح عام کریں اور اس کا پریکٹیکل اپنے گھر سے شروع کریں۔ ایک عالم کی شادی، اس کی بیٹے کی شادی، بیٹی کی شادی، اگر ہم اپنے گھروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو خطبوں پر ہم جتنا بھی زور لگاتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ علماء کی بیٹیاں، علماء کی شادیاں، اور دیندار لوگوں کی بیٹیاں اور دیندار لوگوں کی شادیوں میں
یہ فرق ہونا چاہیے کہ ان کے پاس تو قرآن کا نور ہے، قرآن کی روشنی ہے، ان کے پاس تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور ان کی تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تو ماشاءاللہ پورے کا پورا ہے، لیکن وَيُزَكِّيهِمْ، وہ اخلاق کہاں ہے، اخلاق کہاں ہے؟ تو مجھے اس پروگرام میں شرکت کر کے حقیقت ہے بہت خوشی ہوئی۔ محترم قاری صاحب نے جو بچوں کی تعلیمی رپورٹ کے بارے میں ذکر فرمایا، اس کی بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ عز الجلال ان بچوں کو مبارک بنائے اور ان کو دین کا عالم بنائے، اور جن بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ آگے دین کے عالم بنیں، وہ آگے کتابیں شروع کریں، جامعہ سلفیہ میں داخلہ لیں اور اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی ضروری ہے بات کہ والدین کے لیے بھی اور ان بچوں کے لیے بھی کہ قرآن مجید کے حفظ کا مرحلہ مکمل ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں جی ہماری ذمہ داری پوری ہوگی۔ یاد رکھیے، جس بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے، اب اس کو قرآن مجید کا حفظ اور اس کا ضبط اور اس پر عمل اور اس کا فہم، یہ والدین کی صرف حفظ سے بھی بڑی ذمہ داری۔ ایک ہے قرآن کا حفظ کرنا اور اس کی تلاوت اور تجوید، کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، لیکن اس سے بڑا فرض اس کا مسلمان ہونا، اس کا اسلام پر قائم رہنا اور بڑے ہو کر اپنی زندگی میں قرآن مجید کا رنگ وہ باقی رکھنا، خواہ وہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ تاجر بن جائے، سائنسدان بن جائے، فوجی افسر بن جائے، جہاں بھی جائے تو قرآن مجید کے حقوق اور قرآن کا حق اور نور وہ اپنے اندر باقی رکھنا۔ اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک مرحلہ اس کا مکمل ہوا قرآن کے حفظ کا، اب آگے اس کو آپ نے اسکول میں اگر داخل کروانا ہے تو آپ ذمہ داری اٹھائیں کہ ہر روز اس کی منزل یا تو اسی مدرسے میں آ کر یا کسی قاری صاحب کا بندوبست کریں کہ وہ بچے ہر روز ایک پارہ ان کو سنائیں تاکہ ان کی منزل بھول نہ جائے، منزل ان کی کمزور نہ ہو جائے، اور قرآن کے یاد کرنے کے بعد کہیں بھلا کر اس کے اوپر اور زیادہ وبال نہ بن جائے، اور وہ ایسا بچہ نہ بن جائے کہ بس حفظ تک اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہ تھا، اور اس کے بعد جب وہ کسی اور لائن میں چلا گیا ہے تو پھر اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کی تعلیم کہاں ہے، قرآن مجھے کیا کہتا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کا قرآن حفظ کے بعد ان کی قرآن کا فہم، اس کا ترجمہ، اور یہاں ماشاءاللہ ایسی کلاسیں شروع کی ہوئی ہیں ہمارے عزیزم قاری عظیم اختر صاحب نے کہ بچوں کو آگے تعلیم اور ساتھ ساتھ ان کے قرآن مجید کو یاد رکھوانا۔ تو یہ والدین کا بہت بڑا فرض ہے، پہلے سے بڑا فرض ہے کہ وہ ان بچوں کو ایسے اداروں میں داخل کروائیں کہ جہاں ان کی منزل کا بھی اہتمام ہو اور قرآن فہمی کا بھی اہتمام ہو اور قرآن کی آگے تعلیم کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ عز الجلال جتنے بھی اس مشن میں ساتھی شریک ہیں، کوئی پڑھنے پڑھانے سے، کوئی نگرانی کرنے سے، کوئی ان کی خدمت کرنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمام کے اعمال کو قبول فرمائے۔
ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.